बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हर वेडनेसडे को अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक लाइव होता है पेरेंटिंग के हवाले से, पेरेंटिंग के सेशन पे। और आज का जो लाइव है इंशाल्लाह ताला वो जैसे कि टॉपिक सजेस्ट करता है कि ऑब्सेशन विद हैप्पीनेस। आई विल वेट हियर इंशाल्लाह टू सी आप लोग जब ज्वाइन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद बात को लेके चलते हैं। ऑब्सेशन विद हैप्पीनेस, हम सारे हर वक्त खुश रहना चाहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, हर वक्त खुश रहने में मसला क्या है। हर वक्त खुश रहने में आज सच कोई मसला नहीं है, लेकिन बात दर हकीकत ये है कि हम हर वक्त खुश रह नहीं सकते। ये हमारी फितरत के ख़िलाफ़ है हर वक्त खुश रहना। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इंसान का जो दिमाग है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे काम कर रहा होता है। उसको खुशी, गमी, तकलीफ़, परेशानी, पेन, बहुत सारी चीज़ें एट द सेम मोमेंट महसूस हो रही होती हैं। उसका दिमाग जिस इमोशन पे फोकस करना चाह रहा है, ये एक अलग बात है कि इंसान का दिमाग फोकस करना चाह रहा हो कि मैं अब खुश हूँ, मुझे अब भूख लगी है, मैं अब परेशान हूँ, या फिर इस चीज़ को बार बार रीइटरेट करे कि मैं परेशान हूँ या मैं तकलीफ़ में हूँ या मैं खुश नहीं हूँ। हमारे माशरे में स्पेशली पेरेंटिंग के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली ये बात आती है कि जी मैं ऑब्सेस्ड हूँ इस बात से कि मेरे बच्चे मुझसे खुश हैं, मेरी माँ मुझसे खुश है, मेरा शौहर मुझसे खुश है, मेरी बीवी मुझसे खुश है। लोग पूछते हैं क्या तुम खुश हो? तो मैंने ये बात पहले भी अक्सर की है और मैं हमेशा ही इस बात को दोहराती हूँ, अपनी लर्निंग के लिए भी दोहराती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुनिया में खुश रहने के लिए नहीं भेजा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त गमगीन रहें, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुनिया में हमारे रिश्तेदारियों में भेजा इसलिए है कि हम उन्हें एहसान से निभा सकें, तरीके से निभा सकें। अब आप हर वक्त हर किसी को हर लम्हे में खुश नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, इंसान हैं। हमारे साथ हमारी आदत, हमारी फितरत, हमारा कैरेक्टरिस्टिक, हमारे माहौल का हम पर असर, हमारी गुफ्तगू, हमारी सोच का तरीका, सब कुछ हमें बनाता है, हमारी शख्सियत को मुकम्मल करता है, या जिसको हम कहें कि नामुकम्मल कर देता है या ख़राब कर देता है हमारी शख्सियत को। और डिपेंड करता है कि इंसान हाफ ग्लास फुल देखता है या हाफ ग्लास एम्प्टी देखता है। तो इसलिए हर कोई हर वक्त तो हमसे खुश रह नहीं सकता। हाँ, और हम हर वक्त हर रिश्ते के साथ एहसान कर नहीं पाते, क्योंकि उसके साथ उम्मीदें अटैच्ड हैं, उसके साथ एक्सपेक्टेशंस अटैच्ड हैं, उसके साथ रिवॉर्ड अटैच्ड है, उसके साथ अप्रिसिएशन अटैच्ड है। अब इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपका दिल होता है कि अगला आपको सॉरी बोले या थैंक यू बोले। आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपका दिल होता है कि वो 4 लोगों में बैठ के कहे कि भाई एहसन ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंसान है। या फातिमा जो है वो बहुत ही पोलाइट और बड़ी प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह जिस घर में भी जाएगी सुखी रखेगी उस घर को। अब उसकी एक पोलाइटनेस को लेके उसके साथ ये अटैच कर दिया कि वो पूरे ख़ानदान को सुखी रखेगी। मुझे आप ये बताएं कि ये किस किस्म की रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि फातिमा को आगे से जो मिलने वाले रिश्ते हैं या जो एहसन से आगे से जिन रिश्तों को निभाने वाला है, उसमें फातिमा का कैरेक्टरिस्टिक, आगे आने वालों का, लोगों का कैरेक्टरिस्टिक, कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, राइट? तो फिर इसका क्या मतलब है कि आपने किसी बंदे को गलत जज किया? नहीं, आपने किसी इंसान की अच्छाई तो बयान की, लेकिन खुदारा फिर उसको उसका लेबल मत बना दें। इसलिए हम खुश नहीं रहते, क्योंकि हम लेबल्स लगाने के बाद समझते हैं कि ये फाइनल है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तौफीक अता फरमाई है कि हम अपनी ज़िंदगी की हर स्टेज में ग्रो हों, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली ग्रो हों। ठीक? लोग क्यों मजाक उड़ाते हैं जब हम लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नीज़ पे जाते हैं, या हम लोग पहले अपनी नमाज, रोज़े, क़याम का इतना ख्याल नहीं रखते, या अपनी गुफ्तगू में इतना पर्दा या हया नहीं होती, और फिर बाद में हम दूसरों को भी मना करते हैं और ख़ुद भी मतलब कि अच्छा करने की कोशिश करते हैं। लोग मजाक क्यों उड़ाते, कहते तो पहले तो तुम ऐसे थे। लोग खुश नहीं ना होते कि आप माशाल्लाह आप अच्छा काम कर रहे हो, खुश होना चाहिए, राइट? स्पेशली उन लोगों से हम खुश नहीं होते जिनको हमने उनके वर्स्ट पे देखा हुआ है, जिनको हमने उनके वर्स्ट पे देखा हो। जब वो अच्छे की तरफ चेंज होता है तो हम उनको देख के खुश नहीं होते। मसला क्या है? मसला ये है कि हर कोई हर किसी को हर वक्त खुश रख नहीं सकता। तो अब इसको अगर हम अपनी पेरेंटिंग पर अप्लाई करें तो बहुत से पेरेंट्स आजकल खुश क्यों नहीं हैं?
وہ پیرنٹس آج کل 2 پیرنٹس کماتے ہیں، میجورٹی 2 پیرنٹس کماتے ہیں، میجورٹی ہم اپنے بچوں کو زیادہ اچھا کھلاتے ہیں، زیادہ اچھا پلاتے ہیں، ہر چیز کی فراوانی زیادہ ہے، خوراک کی فراوانی زیادہ ہے، خوراک میں آپشنز کی فراوانی زیادہ ہے، آپ سلیکشن زیادہ ہے، اسکولز کی سلیکشن زیادہ ہے، سبجیکٹس کی سلیکشن زیادہ ہے، ہر چیز کی، ہر برانڈ کی سلیکشن زیادہ ہے، پھر بھی ہم ناخوش کیوں ہیں؟ کیا سلیکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اور آپشن زیادہ ہونا ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ ایکچولی سلیکشن اور آپشن پرابلم نہیں تھا، ایکسپیکٹیشن اینڈ رانگ ایکسپیکٹیشن پرابلم ہے۔ اور کہنا بہت آسان ہے جی کہ ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی چاہیے، بھائی انسان ہے، اس کی فطرت ہے، اس کو ہر چیز جو اچھی لگتی ہے اس سے اس کی اٹیچمنٹ کریٹ ہوتی ہے، وہ کیسے ایکسپیکٹیشن نہ لگائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر کوئی خوش ہے، مسکرا رہا ہے اور ہر وقت آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے اور آپ کو اوبے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی لائف پرفیکٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور جہاں پہ کسی نے اڑی لگا دی اور کسی نے کہہ دیا کہ میں تمہاری اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، اسپیشلی بچے جب اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں یا پیرنٹس جب اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تمہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں دینی، اور بچے پیچھے سے پھر بھی جا کے یہ حرکت کرتے ہیں، تو پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری تربیت میں کمی خامی رہ کدھر گئی۔ تو جو بات ہمیں بھول جاتی ہے وہ اگین قرآن کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو بار بار قرآن میں کہا ہے کہ جو اولاد ہے، جو مال ہے، جو زوج ہیں، جو زمینیں، جائیدادیں، زیور ہیں، یہ سب مال و متاع دنیا میں کھیل کود کے لیے ہے اور ایک ٹیسٹ ہے۔ ہم اس بات کو ریکگنائز کرنے کے باوجود اس سچویشن میں اس چیز کو امپلائی نہیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جب ہماری صحت مند اولاد بیمار ہو جاتی ہے یا خدا نہ خواستہ اچھے خاصے ہمارے بچوں کے ساتھ یا ہمارے اسپاؤس کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے اور اچانک سے ہماری لائف میں مشکل آ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یار مجھ سے غلطی کدھر ہوئی؟ تو کس نے کہا کہ غلطی آپ سے ہوئی ہے یا آپ ہی کی غلطی ہے یا سامنے والے کی غلطی ہے؟ ہمیں یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا تو میں تمہیں ٹیسٹ نہیں کروں گا؟ سورہ بقرہ میں یہ ہے، شروع میں ہی اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ اگر تم ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی راہ پہ چل رہے ہو تو تمہارے ٹیسٹ ہوں گے۔ اور ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہیوی ٹیسٹ تھے وہ انبیاء کے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے قریب لوگوں کے تھے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا بھی تو ہے نا کہ ٹیسٹس ہیں، آپ کے لیول، آپ کے ایمان کے لیول کے حساب سے ٹیسٹ ہیں۔ ہمیں تو گرمی لگ جائے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں تو ایک اپنی پسند کا کھانا نہ ملے ریسٹورینٹ میں تو ہم اس پہ تکلیف پریشانی میں آ جاتے ہیں، ہمیں ہمارے فرینڈ نے اگر جواب اس طرح کا دے دیا تو ہمیں وہ مشکل لگنے لگ جاتا ہے، ہمارا بچہ کہے کہ یو آر دا ورسٹ پیرنٹ ایور کیونکہ آپ نے مجھے یہ برانڈ یا یہ گیم یا یہ ویکیشن نہیں دلائی تو پھر ہم فیل ہو گئے۔ تو اس طرح سے تو زندگی نہیں گزرتی ہے۔ یہ جو obsession ہے ہیپینس کا کہ پیسہ ہر چیز خرید کے دے دے گا اور ہیپینس آ جائے گی، یا پیسہ ہر چیز نہیں خرید کے دے گا، یا پیسہ ہی ہر چیز کی خوشی نہیں ہے، کوشچن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ میری لائف گولز کیا ہیں، کیا میری لائف میں تقوی اور توکل ہے؟ پیسہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اسٹیٹس ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اچھے سکولز میں بچوں کا جانا یا اچھے ٹیچرز کا ہونا یا آپ کی لائف کا سوشل سرکل نیک صالح لوگوں کا ہونا جو باعزت زندگی گزار رہے ہوں، یہ آپ کی لائف کے اسینشلز ہو سکتے ہیں، پر یہ ایسے اسینشلز ہیں کہ جن پہ آپ کا اختیار اتنا سا ہے، اتنا سا آپ کی محنت، آپ کی دعا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے۔ ٹھیک، آپ کی اللہ سے دعا اور آپ کی محنت، اور اس کے بعد رب کی مرضی۔ تو آپ کی کنٹرول میں جو چیزیں ہیں وہ صرف 2 ہیں۔ آپ ان 2 چیزوں پہ کام کرتے ہوئے اپنی لائف کو مطمئن کر سکتے ہو، لیکن ایبسلیوٹ ہیپینس اس دنیا کا گول ہونا بھی نہیں چاہیے اور اکمپلشڈ گول ہے بھی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری ایبسلیوٹ ہیپینس کے لیے جنت رکھی ہے۔ دنیا ٹیسٹ کے لیے ہے، دنیا سیکھنے، سمجھنے اور احسان سے اپنے رشتے نبھانے کے لیے ہے۔ تو اگلی دفعہ کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا تم بالکل خوش ہو، اب خوش ہو، تب خوش ہو، یہ جب مل جائے گا تو کیا تم تب خوش ہو جاؤ گے، اور اپنے بچوں سے پوچھیں کہ تم لوگوں کو خوشی کس کس چیز میں دے گی، تو چیز کے لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ چیز اور خوشی آر ویری میجرڈ، ویری میجرڈ، پل، 2 پل، 4 پل، 6 مہینے۔ ہمارا دماغ ایسا ہے کہ ہم فوکس ہی نہیں رکھ سکتے ایک ایموشن پہ۔
تو پھر ہم کیوں اپنے آپ، ایون جب آپ ڈپریس یا پریشان ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ ہر وقت غصے میں نہیں رہتے ہو، آپ ہر وقت رو نہیں رہے ہو، آپ ہر وقت بھوکے نہیں ہو، آپ ہر وقت چڑے ہوئے نہیں ہو، تو پھر آپ ہر وقت خوش کیسے رہ سکتے ہو؟ ہیومنلی امپاسبل ہے، ہیومنلی امپاسبل ہے. وہ لوگ غریب ہوں یا امیر، وہ لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں جو تقوی اور توکل کی زندگی گزارتے ہیں. وہ لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں جن کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہر چیز عارضی ہے اور فانی ہے. وہ لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے آرٹ کو سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے ہوئے اس کو نبھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وہ لوگ زیادہ خوش ہیں جن کے ظاہر اور باطن میں تضاد منیمم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی تضاد نہ ہو، پھر تو ہم فرشتے ہوں، انسان نہ ہوں. دل ہمیں کھینچتا ہے بہت ساری باتوں کی طرف، دل میں تکلیف بھی ابھرتی ہے، وسواس بھی آتے ہیں. شیطان کا کام ہے مسلسل اس کا ہمارے کانوں میں وسواس ڈالنا. یہ ساری چیزیں نارمل ہیں، ان کو نارملائز کرنا ضروری ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے اور میں خوش نہیں ہوں، تو یہ نارمل ہے، اٹس اوکے. پھر اس پہ کام کریں ہم کہ ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ تمہیں تو دنیا کی تمام چیزیں عطا کر دی گئی ہیں اور تم ناشکرے اور تم خوش کیوں نہیں ہو، اس سوال کا جواب دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. جذبات آتے اور جاتے ہیں. فہم ایک ایسی چیز ہے جس کو ڈیولپ کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. رشتوں میں خوشیاں بانٹ سکتے ہیں، ڈھونڈ نہیں سکتے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو رشتوں میں خوشیاں بانٹی جاتی ہیں، صرف ڈھونڈی نہیں جاتی ہیں. یہ رانگ ایکسپیکٹیشن ہے اور یہی ہیپینس obsession جو ہے یہ ہمارے رشتوں کو ہم سے دور کرتا ہے، ہمارے دلوں کو تنگ کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی میں تھوڑی سی ہی یہ بات کرنے کے لیے آن لائن آئی تھی. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ سب لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے رشتوں میں بہترین طریقے سے احسان کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں لوگوں کے لیے باعث خیر بنائے. اور جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کسی کے لیے یا مجھے میرے رشتوں کے لیے باعث خیر بنا دو، تو پلیز اس بات کا پھر دھیان رکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو گئے ہیں. پھر اس چیز پہ غصہ کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ میرے لیے ایزی کیوں نہیں، کیونکہ آپ نے تو یہ کہا کہ یا اللہ مجھے باعث خیر بنا دو. یا اللہ تمام خیر کے مالک آپ ہیں، مجھے اپنی مخلوق کے لیے باعث خیر بنا دیں. اور پھر یہ بھی مانگیں کہ یا اللہ لوگوں کے لیے، لوگوں سے بھی مجھے خیر حاصل ہو. یا اللہ آپ کی رضا سے مجھے خیر حاصل ہو. اور پھر وہ خیر آسمان سے برسے، لوگوں سے رشتوں میں برسے، آپ کے کام میں برسے، آپ کے ٹیلنٹ میں برسے. الحمدللہ یہ ساری رزق کی قسمیں ہیں، یہ ساری رزق کی قسمیں ہیں. اللہ وہاب ہے، الوہاب ہے، گفٹ دینے والے، رائٹ؟ تو الوہاب سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے خیر کا، عافیت کا گفٹ عطا کریں. ہم اس بات پہ تنگ نہ ہوں پھر کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو پھر وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے. ہم نے تو مانگا ہی اللہ سے یہ کہ اللہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے والا بنا دے تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے. مائنڈ سیٹ کی بات ہے. مائنڈ سیٹ چینج ہوگا تو خوشی خود بخود دل میں سکون محسوس ہونے لگے گا، اور خوشی ایک بڑی چھوٹی سی چیز لگنے لگے گی اکمپلش کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.